मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने तुम्हें बनाया और फिर हमने तुम्हें सूरत दी। सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। ये वाक़या सूरह बक़रा में भी अल्लाह ने बयान किया। जहाँ भी ये वाक़या बयान हुआ है कुरान ने अंदाज़ मुख्तलिफ़ इख्तियार किए हैं। इसमें हर दफ़ा ये वाक़या सुनने में एक नया लुत्फ़ आता है, एक नई इल्मी नुकात सामने आते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसान की इब्तदा कैसे हुई और दुनिया इसमें अक़लें मार रही है, दिमाग इस्तेमाल कर रही है। हम दुनिया में कैसे वजूद में आए, साइंसदानों ने अपने नज़रियात पेश किए। इम्कान के दर्जे में कोई भी मुस्तनद बात अभी तक किसी ने भी नहीं की है साइंस की दुनिया में, और ये ऐसी चीज़ है जिस तक साइंस पहुंच नहीं सकती है। ये इसका ताल्लुक़ है हिस्ट्री से, तारीख़ से, और ज़ाहिर है जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ रहे थे तो कोई तारीख़ लिखने वाला नहीं था। कुरान हमें बयान करता है कि जो इंसानियत की इब्तदा हुई है वो आदम से हुई है, और ऐसा नहीं हो गया कि इत्तेफाक से एक इंसान बंदर से वजूद में आ गया हो। अगर आप इस नज़रिए को मानते हैं ना, तो आपकी नज़र में इंसान का तक़द्दुस रहता ही नहीं है, क्योंकि जो इत्तेफाक से बनी हुई चीज़ें वो मुक़द्दस नहीं होती। लेकिन कुरान ने इंसान के तक़द्दुस को बयान किया, इंसान के मुक़द्दस होने को बयान किया कि ये कोई इत्तिफ़ाक़ी हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह के इरादे का नतीजा है। बाकायदा प्रॉपर तरीक़े से अल्लाह ताला ने इरादा किया, फ़रिश्तों से को बताया अल्लाह ने, फिर इंसान को प्रोटोकॉल दिया गया, फ़रिश्तों को, जिन्नात को हुक्म दिया गया सजदा करो। उन्होंने इनकार किया। जिसने इनकार किया, जिस शैतान ने, उसको क्या शदीद सज़ा मिली है। ये इज़्ज़त इंसान को मज़हब देता है, ये इज़्ज़त इंसान को दुनिया परस लोग नहीं देते। वो इंसान को एक इत्तिफ़ाक़ी हादसे का नतीजा समझते हैं। तो अल्लाह हमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो गया जैसा तुम्हें दुनिया बयान कर रही है, और ये वाक़या कुरान भी बयान करता है। तमाम आसमानी मज़ाहिब इसमें मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसान की इब्तदा आदम से हुई और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। मैं एक छोटी सी अक़ली दलील दे के बाद आगे चलता हूँ। देखिए, हम अगर आज दुनिया में आबादी देखते हैं, 5 अरब से ज़्यादा इंसान हैं। ये बात हमें 100% मालूम है कि आबादी का ग्राफ आप जितना पास में जाएंगे कम होता चला जाएगा। यानी आज अगर 5 अरब हैं तो जाहिर है कल 4 अरब थे, फिर 3 अरब थे, फिर 2 अरब थे, फिर 1 अरब होंगे, फिर एक वक्त आएगा 50 करोड़ होंगे, फिर एक वक्त आएगा 25 करोड़ होंगे, फिर एक वक्त आएगा 1 करोड़ होंगे, फिर 25 लाख होंगे, फिर वो होते होते 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 1 लाख। यानी ये अगर आप ग्राफ खींचें तो ये यूं जा रहा है ऐसे करके। ये ग्राफ इतना वाज़े ऐसे साफ पता चलता है कि ये ऊपर जाते जाते किसी एक जोड़े पर जाकर मुंतज होता है ये। और ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है जो ये उम्रें बयान की जाती है ना कि इंसान की इब्तदा 5 अरब साल पहले की है, 10 अरब साल, ये सब मुशाहिदे के खिलाफ है। इसलिए कि अगर हम आबादी का जो ग्रोथ की जो स्पीड है ना, उस स्पीड को हम देखते हैं, तो उस स्पीड, आज अगर हम इस इंसान की पैदाइश की रफ्तार देखते हैं तो इंसान बालिग होता है 15 साल में। 15 साल के बाद अगर फ़ौरन उसकी शादी हो जाए तो 9 महीने बाद बच्चा आ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप स्पीड बढ़ाएं, और एक बहुत स्लो स्पीड का क्या मतलब, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इंसानों की शादियाँ 50 साल में होती रही हैं, और 50 साल में उनकी शादी होती रही है, और उसके 5 साल के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे पैदा हुए हैं, तो ये स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ ये नस्ल इंसानों की बढ़ी है, तो भी आप ग्राफ अगर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, तो ये 10-20 हज़ार साल से ज़्यादा पुराना किस्सा है नहीं। यानी 10-20 हज़ार साल में 6 अरब की आबादी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि भाई हो सकता है इससे भी ज़्यादा साल गुजरे हों और दरमियान में कुदरती हादसों की वजह से करोड़ों लोग मर गए हों। तो ये बात भी इसलिए करीने क़यास नहीं है कि जो हादसात इंसानों पर होते रहे, इंसानी आबादी तो अब पूरी दुनिया में फैली है। जंगें हुई हैं, उनसे कितने फीसद लोग, पूरी दुनिया में जंगों से ज़्यादा 1% लोग हलाक हुए होंगे। पूरी आबादी के 2% लोग बहुत ज़्यादा हलाक हो गए, क्योंकि इंसान पर जब कोई आफत आती है, कोई जंग होती है, तो इंसान जान बचाने के लिए वो इलाका छोड़ देता है।
ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی کٹتے چلے جائیں، بہت کم ایسا ہوا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی قومیں، یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا، لیکن اتنی بڑی بڑی جنگیں جو تلواروں سے نہیں تھی، بموں سے تھیں، توپوں سے تھیں، اس میں بھی دنیا کی آبادی کا 1% بھی ہلاک نہیں ہوا ہے، پوری دنیا کی آبادی کا. تو آپ اس گروتھ ریشو کو اگر اس فلسفے کے تحت اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، تو یہ جو 6 ارب ہیں، سمٹتے سمٹتے 10 15 20 بہت زیادہ ہو گئے، 50,000 سال آپ لگا لیں، اس میں جا کے یہ ایک اکائی پہ جا کے سب جمع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ فرض کر لینا کہ 6 ارب سال پرانے اور 10 ارب سال سے پہلے انسان آیا ہوا، یہ بالکل ایک عقل کے خلاف ہے. تو یہ قرآن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے نا، یہ ہم جو گراف کھینچتے ہیں تو یہ اوپر انسان پہ جا کے ہی منتج ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق پہ جا کے یہ جا کے جمع نہیں ہوتے. تو یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے سب کے صحیفے جو عہد قدیم اور عہد جدید کے نام سے آسمانی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، سارے آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں کہ انسان کی ابتدا جس شخصیت سے ہوئی ہے وہ آدم تھے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ 2 انسان نہیں بنائے، آدم کو الگ مٹی سے، حوا کو الگ مٹی سے بنا کے ان کا ملاپ کیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی آدم سے ہی پیدا کیا تاکہ تمام انسانوں کی جو نسل ہے نا وہ ایک اکائی پہ جا کے جمع ہو، ایک انسان پہ جا کے جمع ہو. وہ 2 پہ بھی اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ماں اور باپ الگ الگ ہو، بلکہ جو عورت ہے وہ بھی اس کی اصل بھی وہ آدم ہی ہو. تو ایک اکائی پہ جا کے ہی پوری انسانیت جمع ہو رہی ہے، وہ آدم تھے. اور اللہ نے پھر اس آدم کو پروٹوکول دیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصل میں آدم کو نہیں بلکہ آدمیت کو، انسانیت کو عزت دی جا رہی ہے، انسانیت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. قرآن اس واقعے کو بہت اہتمام سے بار بار بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت دی. یہ جو ثم قرآن میں آتا ہے یہ تعقیب ذکری کے لیے بھی ہوتا ہے. ذکر کا مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے تخلیق کی ہو، صورت بعد میں بنائی ہو، بلکہ صرف تذکرہ صورت بنانے کا بعد میں ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے تخلیق کا ذکر پہلے کیا اور صورت بنانے کا ذکر بعد میں کیا. کام یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے ہیں، کیونکہ تخلیق اور تصویر یہ دونوں ایک ساتھ کام ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس ثم کو تراخی کے لیے مانیں، یعنی یہ اس میں تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ڈھانچہ ہے وہ پہلے وجود میں آیا، اور پراپر طریقے سے جو انسان کی جو شکل بنتی ہے، صورت بنتی ہے، وہ بعد میں وجود میں آئی. تو قرآن کی جو آیت ہے وہ ان دونوں معنوں پر صادق آتی ہے. فرماتے ہیں ثم قلنا للملائکۃ، آدم کو بنانے کے بعد، یعنی ہم نے تمہیں بنایا کا مطلب تمہارے باپ آدم کو بنایا. تو آدم علیہ السلام کا بنانا گویا ہمارا بنانا ہی نہیں، بنانا ہی تھا، اس لیے اللہ نے ہم سب کی طرف نسبت کر دی. ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. یہ سجدہ تھا تعظیم والا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا اور اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. یہاں ایک مشہور سوال ہوتا ہے کہ حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، تو اگر ابلیس تو جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تھا نا، تو فرشتے تو بہت اعلیٰ مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. تو جنات خود بخود اس میں ضمناً آ گئے تھے، تو ان کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی. تبھی شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ تو نے حکم فرشتوں کو کیا ہے، مجھے تھوڑی تو نے حکم دیا ہے، تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا. شیطان بھی یہ سمجھتا تھا، جس کا نام ابلیس تھا. شیطان کا نام ابلیس ہے، لقب شیطان ہے، شیطان شیطنت سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا بڑا شتونگڑا ہے یہ، شیطنت کا مطلب سرکشی. تو اس کا لقب ہے، لقب کہتے ہیں کسی میں کوئی خاص صفت پائی جائے تو اس کی وجہ سے جو اس کو نام دیا جاتا ہے. تو نام اس کا ابلیس تھا، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو سب نے سجدہ کیا، تو فرشتوں کو جب حکم تھا تو جنات اس میں خود بخود ضمناً داخل تھے کہ ان کا درجہ تو فرشتوں سے بھی کم ہے. تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کر دیا. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک، اے شیطان، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا ہے، اللہ تسجدہ، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، یعنی تجھے سجدے کے عمل سے کس چیز نے روکا ہے. اذ امرتک، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں. یہاں بڑی علمی نکتے کی بات ہے کہ سارے سجدہ کر رہے تھے، تو سجدہ نہ کرتا. یہ بات بالکل ٹھیک تھی،
تو کہتا بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا سجدہ، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. تو یہ بات لاجک کی حد تک صحیح ہو سکتی تھی، لیکن بات یہ ہے اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کر دیا ہے تو اب تیرے پاس کیا عذر ہے سجدہ نہ کرنے کا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پھر اللہ سے کویشچن نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کیوں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ شریعت جب ہمیں کوئی حکم دیتی ہے نا، آرڈر دیتی ہے، تو اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے تو پھر مسلمان کو اس میں کیوں کی اجازت نہیں ہے کہ خدا نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے. عورت کہے کہ مجھے پردے کا حکم کیوں دیا، میرا دل تو صاف ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پاک رکھیں. یہ جو آج کل لبرل قسم کی عورتیں اس طرح دلائل دے رہی ہوتی ہیں، جب اللہ نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ تو پھر آپ کہیں کہ جی کیوں حکم دیا، اس زمانے میں کلچر کچھ اور ہے، اس زمانے میں کلچر کچھ اور تھا، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے حکم دیا 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ پھر کیوں نہیں کر سکتے اس میں؟ تو جب اللہ کا آرڈر ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو پھر عابد کو، جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ اذ امرتک، جب میں تجھے آرڈر دے چکا تھا، اس کے بعد تو نے سجدے سے انکار کیسے کر دیا؟ قال انا خیر منہ، شیطان نے جواب میں کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہت جہالت پر مبنی جواب ہے، اس لیے کہ سوال میں اللہ اس دلیل کا جواب پہلے دے چکے ہیں. وہ اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان منطق پیش کرے گا کہ میں آدم سے پہلے بھی ہوں، سینئر بھی ہوں، آدم سے زیادہ عبادت گزار بھی ہوں، اور جس چیز سے مجھے بنایا گیا ہے وہ چیز بھی آدم سے بہتر ہے. تو یہ لاجک پیش کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سوال میں اس لاجک کی پہلے ہی نفی کر دی. اللہ نے سوال میں یہ کہا کہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کیا ہے، تو میرے آرڈر کے بعد کس چیز نے تجھے روک دیا؟ یہ اللہ کا جو کلام ہے نا، یہ اس میں یہ جو اذ امرتک کے لفظ کو ایڈ کیا گیا ہے، یہ ایڈیشن تھی ہی اس وجہ سے کہ اللہ شیطان کے لیے تمام قسم کے دلائل کا راستہ بند کر رہے تھے کہ خدا کے حکم کے بعد تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ میں بہتر ہوں. لیکن شیطان نے وہی جہالت کی اور گویا اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دی. اس نے، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تیرا حکم تھا مگر میں سمجھا تھا کہ صرف فرشتوں کو حکم ہے، تو نے صراحتاً مجھے تو آرڈر نہیں کیا. یہ نہیں کہا شیطان نے، بلکہ شیطان نے وہی جہالت کی کہ اس نے دلائل دینا شروع کر دیے. قال انا خیر منہ، وہی جہالت کی جس کا اللہ نے سوال میں راستہ بند کر دیا تھا. قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. دیکھیں یہ مان بھی رہا ہے کہ یہ بھی اللہ نے کیا ہے، تو خود یہ دلیل کتنی غلط ہے کہ بھئی اگر تجھے آگ سے پیدا کیا ہے تو خود تھوڑی تو آگ سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی تو اللہ نے کیا ہے نا. تو جس اللہ نے آگ سے تجھے پیدا کیا اس اللہ کا احسان ہے، تو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو تجھے کہہ رہا ہے وہ تو کر. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کسی فقیر کو 5000 کا نوٹ تھما دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ اس غریب کو تو اس میں سے 100 روپے دے دے، اور مالدار جس کو 5000 فقیر کو دیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، یہ تو غریب آدمی ہے، میں غریبوں پہ احسان نہیں کروں گا، یہ پیسہ میرا ہے. تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ تو نے دیا ہے. تو بھائی جب تم اعتراف کر رہے ہو کہ آپ نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو آپ کی بھیک ہے، آپ جہاں کہیں گے میں وہاں خرچ کروں گا. تو آپ دیکھیں تکبر کی وجہ سے شیطان کا کیسا دماغ خراب ہوا کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے خلقتنی، اعتراف کر رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو یہ تو تیرا احسان ہے. اگر تو نے مجھے اچھی چیز سے بنا دیا تو احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو جہاں کہے گا میں وہاں سجدہ کروں گا. لیکن انسان کی عقل تکبر سے، حسد سے، جیلسی سے خراب ہو جاتی ہے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا. قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، تو پھر یہاں سے اتر جا. حبوط کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا. تو چونکہ اللہ کے دربار سے نکلنا یہ بلندیوں سے پستی کی طرف آنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے حبوط کا لفظ استعمال کیا کہ تو بلندی سے ذلت کی طرف چلا جا، نکل جا یہاں سے. دیکھیں یہاں اللہ نے بھی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جی میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن چونکہ میرا آرڈر ہے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آرڈر کو تو پورا کر. یہاں اللہ نے جواب نہیں دیا
اس لیے کہ جو بات بہت واضح ہوتی ہے نا اس کے جواب دے کر اس کو پیچیدہ نہیں بنایا جاتا۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، فا یہ نتیجے کے لیے کہ تیری اگر یہ سوچ ہے، فاہبط تو نکل جا یہاں سے، یہ فا کا معنی ہوتا ہے اردو میں تو سے، فاہبط منہا نکل جا یہاں سے، فما یکون لک نہیں ہے تیرے لیے یہ بات، ان تتکبر فیہا کہ اس مقام پہ رہ کے تو تکبر کر، تو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے میرے سامنے، فخرج نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین تو ذلیل لوگوں میں شامل ہو چکا ہے، صاغر صغر سے نکلا ہے، تو رسوا لوگوں میں ہے، ذلیل لوگوں میں، نکل جا یہاں سے۔ اب دیکھیں اتنی سخت سزا کھانے کے بعد شیطان کو عبرت حاصل ہونی چاہیے تھی کہ میرا پالن ہار جس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے حیات اور زندگی دی، وہ بہت غضب میں ہے، مجھے سوری کر لینی چاہیے، مجھے اپنی ندامت اور غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ خدا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، مخلوق غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں شیطان کیا کر رہا ہے؟ بجائے معذرت کرنے کے وہ بھی لڑائی پہ اترا ہوا ہے۔ وہ کیا جواب میں کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، انظرنی اے اللہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن تک لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ قیامت آنے سے پہلے میری موت واقع نہ ہو۔ مقابلے پر کیونکہ اللہ سے تو لڑ نہیں سکتا تھا، تو اب اللہ سے مقابلہ ایسے کر رہا ہے کہ جس آدم کو تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے نا اے اللہ، میں اس آدم کو جہنم کی آگ کا اور اس کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ قال تو شیطان نے کیا کہا؟ فبما اغویتنی اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بسبب اس بات کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اب میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں بھی اب ان لوگوں کے لیے یعنی آدم اور اس کی اولاد کے لیے تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے پہ آ کے میں بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، کیا مطلب؟ ظاہر ہے اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی تو نے میرے اوپر گمراہی کا وہ لگا دیا نا ٹھپا، مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے۔ تو شیطان دیکھیں ہر اچھائی ہو یا برائی ہو اس کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان گمراہی کا ارادہ کرتا ہے، سیدھے راستے کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو چونکہ گمراہی بھی ایک مخلوق ہے جس کا خالق اللہ ہے، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، تو گمراہی بھی ایک صفت ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہی ہے، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو شیطان یہاں بھی کتنی ضد اور ہر دھرمی کی بات ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو بھئی اللہ نے آپ کو گمراہ کیا ہے مانتے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی تو کھولا ہوا ہے، آپ توبہ کر لو اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے یہاں ضد میں آ کے؟ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، کیا مطلب؟ اس آدم کی وجہ سے، تو اب میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں اس آدم کے لیے ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر، ایک سیدھا ٹریک ہوگا جس پر یہ چلنے کی کوشش کریں گے، میں اس ٹریک پہ آ کے بیٹھ کر سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے پاس، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے بھی، وَمِن خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے بائیں سے بھی۔ یعنی مقابلہ چل رہا ہے، شیطان بجائے تواضع اختیار کرنے کے قسموں پہ قسمیں اٹھائے۔ یہ جو لام تاکید اور نون تاکید کسی کلام میں ہوتا ہے تو یہ قسم کا معنی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دوسرے جگہ پر شیطان کی قسم کا اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا، فَبِعِزَّتِكَ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں بھی شیطان بجائے تواضع اختیار کرنے کے کہ اللہ کے غضب کی وجہ سے کچھ کمی پیدا کرے اپنے انتقام کے جوش میں، توبہ کرے، یا توبہ نہیں کر سکتا تو کچھ لب و لہجے میں نرمی پیدا کرے، لیکن حسد کی آگ اور تکبر انسان میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے اس کو مزید جرائم پر اکساتا ہے۔ تو یہاں مزید جرائم پہ جرائم کرتا چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف میں گمراہ نہیں کروں گا بلکہ گمراہی کے طریقہ بھی اللہ کو بیان کر رہا ہے، میں ان کے سامنے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں پھر ان کے سامنے سے آ کے بھی بیٹھوں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں، یعنی تمام جہاد سے ان پر حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
اور اے اللہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا اس نے, رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا. یہ ایسے جیسے ہم کسی کو چیلنج کر رہے ہو نا کہ میں رنگ میں اس کو پچھاڑنے کی کوشش کروں گا. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے میں پورا زور لگا دوں گا اس کو ہرانے پر, اور ایک طریقہ چیلنج کا یہ ہوتا ہے میں پورا زور لگا دوں گا اور لوگوں تم دیکھو گے کہ وہ مقابلہ ہار جائے گا. تو شیطان بھی اللہ کو رزلٹ اناؤنس کر کے بتا رہا ہے کہ میں اتنا زور لگاؤں گا کہ لا تجیدو, اے اللہ تو نہیں پائے گا اکثرہم, ان انسانوں میں اکثر لوگوں کو شکر گزار. کیا مطلب؟ تیرا کھائیں گے, مانیں گے کہ تو نے پیدا کیا ہے, صبح و شام تیری دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے, لیکن انسانوں کی اکثریت جتنا تجھے بھولے گی اتنا کسی اور کو نہیں بھولے گی. کیسا عجیب واقعہ اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب شیطان قسمیں اٹھا چکا ہے, تم کس کی بات مان رہے ہو. قال اخرج منها, اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نکل جا یہاں سے. مذءوما, مذءوم کا وہی معنی ہے جو مذموم کا معنی ہے. مذموم مذمت والا, رسوا ہو کے. مدحورا دھتکارا ہوا, دحور کہتے ہیں کسی کو دھتکار دینا, پتھر مار کے بھگا دینا, جس طرح سے دھکے دے کے نکالا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نکل جا میرے دربار سے ذلیل اور رسوا ہو کر. لمن تبعک منہم, لام تاکید کے لیے, من تبعا جو بھی اتباع کرے گا, کا تیری, منہم ان انسانوں میں سے, لأملأن ضرور بالضرور میں بھر دوں گا جہنم کو, منکم تم سے بھی, تم سب سے, اجمعین سب کے سب سے. یعنی تو اور تیرے فالوورز میں بھی پھر ان کو جہنم میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. انسانوں کو میں بتا دوں گا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تو تجھے فالو کرے گا, میں بھی اس کی بخشش نہیں کروں گا. وَيَا آدم, یہ شیطان اور اللہ کا مکالمہ ہوا اور شیطان اپنے مشن پہ نکل گیا. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم سے خطاب کیا, وَيَا آدم, اور اے آدم, اسکن, سکونت اختیار کر, انتا تو بھی, وزوجک اور تیری بیوی بھی, الجنت جنت میں, جنت میں آرام سے زندگی گزارو. فَكُولَا دونوں مل کے کھاؤ, من حیث شئتما جہاں سے چاہو, یہ پوری جنت تمہارے لیے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا. ایک ہادی اشارہ کیا جاتا ہے, یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے. اللہ کی حکمت تھی, اللہ نے پوری جنت آدم علیہ السلام کے لیے حلال کر دی, ایک خاص قسم کے درخت پر پابندی لگا دی. اور ہمیں قرآن یہ واقعہ کیسے بیان کر رہا ہے, اس میں کیا کیا اسباق ملتے ہیں. فوسوس لہم الشیطان, قرآن کہہ رہے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے. یہاں بڑی ایک بحث ہوئی ہے کہ شیطان جنت میں پہنچا کیسے. علماء کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں جانا ضروری نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہو جنت میں بھی جا سکتا ہو اس وقت, اور یہ بھی ممکن ہے وہیں بیٹھ کر دل کے اندر وسوسے ڈال سکتا ہو. تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں عملاً. بہرحال شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے. لیبدی لہما, جس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ ان کے لیے ظاہر کر دے, ماں وہ چیز, ووری عنہما جو ان دونوں سے چھپی ہوئی تھی, من سوآتہما یعنی ان کی شرمگاہیں. میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن نارملی میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں, اور نارمل کنڈیشن میں بھی میاں بیوی اس میں حیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو کے بیٹھیں جیسے کہ کلچر ہے ہمارا. تو یہ انسان کی حیا کا تقاضا ہے. ویسے تو میاں بیوی کے لیے حلال ہے ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہونا, لیکن نارمل کنڈیشن میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس کو حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اور قرآن بھی اسی کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو تاکہ ان کے سامنے ظاہر کر دے جو شرمگاہ وہ ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا اور شیطان نے ان سے آ کے یعنی دل میں وسوسے ڈالے. اور کیا وسوسے ڈالے؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو نہیں روکا, عن هذه الشجرة اس درخت سے, الا ان تکونا ملکین مگر صرف اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے, او تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے بن جاؤ گے. وسوسے کیا ڈالے شیطان نے؟ بار بار آ کے آدم اور حوا کے دل میں یہ بات ڈالتا رہا کہ اللہ نے پوری جنت میں ہر طرف سے کھانے پینے کی اجازت دے دی ہے, اس درخت سے منع کیا تو یقیناً اس میں کوئی خاص چیز ہوگی, کوئی خاص بات ہوگی کہ جس کے کھانے سے کچھ انسان جو ہے وہ کوئی خاص فائدے کی بات ہوگی. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز سے روکا جاتا ہے نا وہ اسی کا حریص ہوتا ہے. تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا, ہاں بھائی وہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے کھانے سے نا تم پر موت ختم ہو جائے گی. اتنی خوبصورت جنت
تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں اور فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے. فرشتے بننے کا مطلب جیسے فرشتوں پہ موت نہیں آتی تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے. تو اب کیا ہوا ہے؟ وقاسمہما، اور دونوں سے قسمیں اٹھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. دیکھیں شیطان انسانی شکل میں آ کے نہیں قسمیں اٹھاتا، بلکہ یہ بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جو یعنی اس کی قسموں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو یہ وسوسہ آ رہا ہے نا کہ یہ گناہ کرنے میں مجھے فائدہ ہے، تو وہ اتنی تاکید سے وسوسہ آتا ہے کہ جیسے جو آدمی پہلی دفعہ ہیروئن پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ پہلے تو انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، بھائی دیکھو چرسیوں کا حال دیکھو، ہیروئنچیوں کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے. شیطان دل میں جا کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں تم ایک دفعہ ٹرائی کر لو، 2 دفعہ پی لو، کوئی بھی گناہ ہو اسی طرح ہی ہوتا ہے. پھر ایک وسوسے کا درجہ ہوتا ہے اتنا زبردست وسوسہ آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ نشہ نہ کر کے گویا غلط کر رہا ہوں. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن قسموں سے تعبیر کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی قسم اٹھا کے کوئی بات کرتا ہے نا تو ہمیں یقین آ جاتا ہے. تو شیطان بھی بعض دفعہ اتنے پاورفل وسوسے ڈالتا ہے کہ گویا شیطان قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کام کر لو. بالکل یہی کنڈیشن آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کی کہ یہ جو ان کے دل میں جو خیال آنے لگے کہ بھئی اگر ہم اس درخت سے کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے، یہ اتنی تاکید کے ساتھ وسوسے دل میں آنے لگے کہ یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کھانے میں ہمارا بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس پاورفل وسوسے کو قرآن اس انداز سے تعبیر کر رہا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکے کے ساتھ ان کی رہنمائی کی، یعنی یہ غلط وسوسے تھے. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پس جب دونوں نے درخت سے چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں. سب سے پہلی سزا یہ ملی، اللہ نے جنت کا لباس چھینا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شرم کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا انہوں نے. یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اس پر قرآنی آیات احادیث شاہد ہیں کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، اجتہادی خطا ہوتی ہے. تو تمام مفسرین جتنے بھی معتبر ہیں وہ یہاں متفق ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. وہ اجتہادی خطا کیا ہے؟ وہ اجتہادی خطا یہ ہے کہ جب ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا نا کہ اس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اس درخت سے ہم کھائیں گے تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو ان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی. اب کیا ہوا ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کام کو کرنے کی لالچ پیدا ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس کے جواز کے بہانے تلاش کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھی بیٹھ کے سوچنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشارہ کر کے کہا ہے نا ہادھی شجرہ، یہ والا درخت نہیں کھانا، تو اس ٹائپ کے جنت میں اور بھی تو بہت سارے درخت ہیں. مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ وہ آم کا درخت ہے، ایک فرض کر لیں، تو اللہ نے تو یہ کہا ہے نا یہ آم کا درخت نہیں کھانا، تو ہم وہاں سے ٹرائی کر لیتے ہیں، دوسرے والا درخت کھا لیتے ہیں، یہ والا کھایا نا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ جب اشارہ کیا جاتا ہے، بھائی آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی حکیم سمجھا رہا ہو کسی مریض کو کہ تم کریلے کی بیل کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہو یہ پھل تم نے نہیں کھانا ہے، تو اس میں جنرلی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کریلا تم نے نہیں کھانا ہے، تمہیں نقصان دے گا. جب شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہوں اور آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ تم نے یہ مٹھائی نہیں کھانی ہے، تو یہ کا لفظ صرف تعیین کے لیے ہوتا ہے، اس کو اور واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ میں کون سی مٹھائی سے تمہیں روک رہا ہوں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس ڈبے کا رسگلہ تو تم نہیں کھاؤ، باقی ڈبوں سے تم 10 رسگلے خرید کے کھا لو. تو تعیین کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ نہیں تھا، اشارہ کا مقصد کہ صرف اس پھل کو کھانے پر پابندی ہے، باقی پوری دنیا پوری جنت میں اس درخت اس کے علاوہ جو درخت ہیں اسی نوعیت کے ان سے جہاں سے چائے کھا سکتے ہو. لیکن چونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ یہاں اللہ نے پابندی لگائی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس زندہ رہنا ہوگا اگر ہم یہ کھا لیں گے. تو جب ایسے وسوسے انسان کو آتے ہیں تو پھر وہ جواز کے بہانے تلاش کرتا ہے. تو آدم اور حوا کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس درخت سے بولا ہے، وہ والے سے نہیں بولا، تو ہم وہاں سے ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، لیکن پیغمبروں کی معمولی سی غلطی کو قرآن بہت بڑے جرم سے تعبیر کرتا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں آدم نے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے. تو یہ قرآن یعنی اللہ کی جلالت ہے، اللہ کا جلالی انداز ہے. جیسے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے
کہ یونس علیہ السلام ہم سے پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فظن ان لن نقدر علیہ، یونس یہ سمجھے کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں کوئی پیغمبر کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کو ان پر طاقت نہیں ہے. یونس علیہ السلام سے تو ایک اجتہادی غلطی تھی کہ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، تو اس قوم پہ عذاب آئے گا تو میں بھی اس عذاب میں پھنسوں گا، تو قوم تو ایمان لا نہیں رہی ہے تو نکل جاؤ یہاں سے. یونس علیہ السلام کا مقصد ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن اللہ کا انداز ہے جلالی، اس کی کتاب جلالی ہے، تو اللہ اسی انداز میں بیان کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو ہم نے سزا دی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. کیوں؟ یونس یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کو آپ پر قدرت ہی نہیں ہے. حالانکہ اصولی طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ کو طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے تو نبوت تو دور کی بات، وہ تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے، تو اس کے ظاہری الفاظ کو نہیں لینا چاہیے. یہ جیسے ہم بھی محاوروں میں یہ کہہ دیتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن بھی چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے جب کلام کرتے ہیں نا تو عام انسانوں میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں انہی محاوروں کے مطابق کلام کرتے ہیں. اس لیے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی، اس سے اصطلاحی نافرمانی مراد نہیں ہے. اصطلاح میں ٹرم جو نافرمانی کی ہے وہ تو گناہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، وہ والا معنی یہاں استعمال نہیں ہوا ہے. یہ قرآن کا جلال ہے، قرآن اسی انداز سے بیان کرتا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. کیوں؟ پیغمبروں سے جان کر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، ایسی نافرمانی جس میں نافرمانی کے علاوہ اس کا کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہ ہو، کیونکہ پیغمبر قابل تقلید ہوتے ہیں. اگر پیغمبروں سے نافرمانی کا صدور ممکن ہوتا تو وہ قابل تقلید نہ رہتے. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما ذاق الشجرہ، شیطان نے کیا کیا؟ وسوسے دل میں ڈال کے مزین کر دیا اور پھر آدم علیہ السلام سے خطا کروا دی. وہ یہ سمجھے کہ یہ والا کھانا ہے تو اس طرف اشارہ کیا، اور یہ مفسرین نے نکالا کہا ہے ہادھی کے لفظ سے نکالا ہے کہ لا تقربا ہادھی الشجرہ، اللہ نے اشارہ کر دیا تھا یہ والا درخت نہیں کھانا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی دوسرا درخت کھا کے یہ سمجھے کہ اس میں شاید اللہ ناراض نہ ہو. حالانکہ اللہ کی خشیت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی درخت سے بھی نہ کھاتے، اللہ سے پہلے پرمیشن لیتے کہ اللہ تو نے یہ والا منع کیا ہے، کیا سارے درخت منع ہیں؟ لیکن ظاہر ہے شیطان نے جب یہ بتا دیا کہ اس میں آپ کے اتنے فائدے ہیں، تو جب انسان کو کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر وہ اس کی یہ نیچر ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کوئی جواز کا بہانہ نکلے. تو عین ممکن ہے آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہو کہ ہم اگر اللہ سے پوچھیں گے کہ کیا سارے درخت حرام ہیں تو اللہ پابندی نہ لگا دے، تو کھا پہلے لو پوچھ بعد میں لو. اس طرح سے شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈال کے ان سے وہ غلطی کروا دی. فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے درخت کو چکھا ہے، بدت لہما سوآتہما، سب سے پہلے لباس چھینا گیا، وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا، الم انہکما، اے آدم اور حوا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کیا پہلے یہ کہا نہیں تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں؟ یہ پہلے سمجھا دیا تھا کہ اس نے اس سردے سے انکار کیا تمہیں گمراہ کرے گا. دیکھیں شیطان نے فوراً باطل تعویلات پیش کرنا شروع کر دی تھی اپنے جرم کی، جو بالکل اللاجیکل باتیں تھیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، آگ سے بنایا. یہاں کیا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس ایک بہانہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تو نے کہا تھا اس درخت سے نہ کھانا، اور اب بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس درخت سے، تلکما بھی اشارہ ہے نا کہ اس درخت سے منع کیا تھا، اللہ ہم نے اس سے تھوڑی کھایا، ہم نے تو اس سے کھایا ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہاں عذر پیش نہیں کیا، وہ اللہ کے غضب اور سزا جو اللہ نے دی جنت سے کہ لباس کا چھن جانا، اس سے سمجھ گئے کہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب بجائے اس کے کہ میں تعویلات کروں کہ اللہ تو نے اس والے سے منع کیا تھا، اس والے سے منع نہیں کیا تھا، اور اب تو ڈانٹ بھی اس والے پہ رہا ہے، اس والے پہ تھوڑی ڈانٹ رہا ہے، کوئی لاجک پیش نہیں کی. اللہ کے غضب کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. فوراً کیا کرنے لگے، قالا، اے ہمارے رب، ربنا، دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم سزا کے مستحق ہیں، تو جو سزا دینا چاہے ہم مستحق ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم برباد ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے، معذرت کرنے لگے۔ تو کیسی اچھی مثال قائم کر دی آدم علیہ السلام نے، اور اللہ نے بھی کتنا خوبصورت انداز انسان کی ابتدا کا بیان کیا۔ اور آج سائنسدان کس یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز انسان کو کس میں لگا رہے ہیں؟ یعنی بندر تھے جو مختلف مراحل سے یہاں تک گزر کے آئے ہو، کیا انسان انسانیت پہ چلے گا؟ کیا وہ انسانیت کو فالو کرے گا؟ تو کتنا خوبصورت انداز تھا انسان کو دنیا میں لانے کا اور اسے اس پریکٹیکل سے گزارنے کا، کتنا خوبصورت انداز قرآن نے اختیار کیا اور ہمارے رب نے اختیار کیا، ہمیں ہمارے باپ آدم کو پیدا کر کے ان کو جنت میں رکھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال اہبطوا، یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہاں قرآن نے پوری بات بیان نہیں کی، اجمالی بیان کی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے دوسرے، یعنی جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ثم اجتباہ ربہ، آدم کے رب نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دوبارہ ایسا ہی اپنا برگزیدہ اور منتخب بنا لیا جیسے وہ پہلے تھے۔ وہدا، اور پھر ان کی صحیح رہنمائی کی، آئندہ ان سے ایسی غلطی نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے ہونے نہیں دی ان سے ایسی غلطی کبھی، یعنی ان کی ایسی تربیت ہو گئی کہ اب آئندہ انہوں نے اس طرح کی اجتہادی غلطی بھی نہیں کی۔ تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہنا کہ اللہ ہم سے ظلم ہوا ہے اپنی جان پر، تو انہیں ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیے بلکہ اس غلطی سے پہلے اللہ کے جتنا قرب تھا، جتنے قریب تھے، ویسا ہی اللہ نے قرب عطا کر دیا۔ اجتباہ کا معنی دوبارہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا یہاں سے چلے جاؤ، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی اور اپنا قرب بھی دے دیا، لیکن اس خطا کا جو دنیاوی حکم تھا، دنیاوی لحاظ سے جو پنشمنٹ تھی، وہ بہرحال اللہ نے دی ہے۔ تو اب یہ پنشمنٹ ظاہری لحاظ سے پنشمنٹ تھی، حقیقت میں پنشمنٹ نہیں تھی، بلکہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیتوں سے لگ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن اللہ نے کہا توبہ تو قبول کروں گا، اب جنت میں نہیں رہو گے، نکل جاؤ یہاں سے، اب زمین پہ جا کے رہو، اور اس طرح سے رہو گے کہ تم سب آپس میں لڑو گے۔ یعنی جنت تو امن کی جگہ ہے، وہاں تو لڑائی پھڈا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپس میں تم خواہشات کے حصول کے لیے لڑائیاں کرو گے، ایک دوسرے کو مارو گے، پیٹو گے۔ وہ اس وقت سے لے کے آج تک جنگیں ہو رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ دیکھ لیں ابھی روس نے یوکرائن پہ بیٹھے بیٹھے حملہ کر دیا، اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو یہ اس سزا کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تو اللہ کو اتارنا تھا۔ اللہ کو پتا تھا آدم علیہ السلام سے خطا ہوگی، لیکن اللہ اس پروسیس سے گزار کے اتار رہے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں، لیکن اس کی یہ دنیاوی اثر بہرحال مرتب ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں اب آزمایا جائے گا۔ جو غلطیوں سے بچیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اب وہ اس جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے وہ اس جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سزا تھی، دنیاوی سزا تھی۔ دنیاوی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سزا وہ ہوتی ہے جو اللہ کے غضب کی وجہ سے ہو، اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو تربیت دینے کے لیے ہو، ایک پروسیس سے گزار کر اس میں کوئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوں۔ تو یہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے جس کے لیے آدم کو پیدا کی، کیونکہ اللہ نے اصل میں آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن اللہ پہلے زمین پہ بھیجتے تو وہ پروسیس سے گزر کے نہ آتے، وہ اسباق حاصل نہ ہوتے۔ اس پروسیس سے گزارا گیا کہ دیکھو شیطان نے تمہیں بہکایا، اب تم توبہ کر رہے ہو، میں توبہ قبول کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو جا کے بتا دینا، یہ شیطان تمہارے پیچھے اسی طرح سے لگا رہے گا اور ایسے ہی گناہوں کو مزین کر کے تمہارے سامنے لاتا رہے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اہبطوا، اتر جاؤ یہاں جنت سے۔ یہاں بھی اترنے کا مطلب دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے جنت کہیں اونچائی پر ہو، آسمانوں کے اوپر ہو، ہمیں نہیں پتہ، کوئی خاص سیارہ ہو، کوئی زمین کی طرح اللہ نے کوئی بہت بڑی جنت والی زمین بنائی ہو، کہکشاؤں کے اندر چھپی ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں سے اوپر سے نیچے لایا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہان ہی الگ ہو، جیسے جنات کا جہان ایک الگ ہے، وہ اس سائنسی دنیا اس کو ٹریس نہیں کر سکتی، تو عین ممکن ہے اسی زمین میں اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہو، ہمیں نہیں پتہ، وہ ایک الگ، جیسے ہم جب بستر پہ سوتے ہیں تو عالم خواب میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اسی بستر پہ ہوتا ہے لیکن ایک الگ عالم ہوتا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس مادی قبر میں جاتی ہے میت، لیکن برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ جہان ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ
نوح علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں غرق کیا گیا اور آگ میں ڈال دیا گیا. تو حالانکہ سمندر میں تو پانی ہے لیکن آگ وہ ایک الگ جہان ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ جنت ایک الگ جہان میں ہو, تو اللہ نے وہاں سے اتارنے کا مطلب بلندی سے پستی کی طرف, یعنی معنوی طور پہ بلندی, کیونکہ جنت بہرحال خوشنما ہے, خوبصورت ہے, اور زمین اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. تو اس معنوی طور پر یہ گویا ایک قسم کی پستی ہے. تو جیسے شیطان کو اللہ نے کہا دربار سے نکل جا, تو بلندی سے پستی کی طرف آیا, تو آدم علیہ السلام بھی جب جنت سے اس جہان کی طرف آئے, چاہے وہ جنت اسی زمین پہ ہی کیوں نہ ہو, تو اس جہان کی طرف آنے کو بلندی سے پستی کی طرف آنے سے تعبیر کیا ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, دو باتیں ہوں گی, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور اب تمہارا زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے, تم نے زمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے ایک خاص حد تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ, یہیں تمہاری حیات ہوگی, یہیں تمہاری موت ہوگی, وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور یہیں سے تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے.